नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिन नबिय्यिल करीमिल अमीनिल हनीनिर रऊफिर रहीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज की हमारी ये गुफ्तगू मवद्दत अहले बैत और एहतराम सहाबा के ज़िमन में पाए जाने वाले जो शकूक हैं, शुबहात हैं, उनका इज़ाला, उनका तदारुक और शकूक व शुबहात में और कांटों में उलझी हुई नस्ल को सही डायरेक्शन देना है। लिहाजा आलो असहाब रसूल के दरमियान मुशाजरात और इख्तिलाफात को हवा देना और फिर सब और तबर्रा का माहौल बनाना किसी भी हवाले से मुनासिब नहीं है। लिहाजा एक बहुत बड़े फ़कीह और एक मुहद्दिस मुजतहिद 110 हिजरी के हुए हैं। उन्होंने एक बहुत बड़ी नुक्ते की बात बयान की है। वो कहते हैं कि यहूद और नसारा रवाफिज़ के मुकाबले में अपने नबियों के ज़्यादा मर्तबा शनासी और कदरदानी के कायल हैं। वो मुहद्दिस एक अजीब बात करते हैं। वो कहते हैं कि यहूदियों से पूछा जाए कि तुम्हारी मिल्लत में सबसे बेहतर कौन लोग हैं, तो यहूदी कहते हैं कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के असहाब और उनके साथी। ईसाइयों से पूछा गया कि बताओ कि तुम्हारी मिल्लत में सबसे बेहतर कौन है, तो ईसाई कहते हैं कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के हवारी और उनके असहाब, उनके जानिसार, उनके पैरोकार। और जब रवाफिज़ से और बाज़ गाली शिया हज़रात से जब पूछा जाता है कि तुम बताओ कि तुम्हारे यहाँ सबसे बदतर कौन लोग हैं, तो वो कहते हैं असहाबे नबी, खुलफाए राशिदीन, अबू बकर, उमर, उस्मान, अल-याज़ु बिल्लाह, अस्तग़फिरुल्लाह। लिहाजा सब और तबर्रा का फितरा ईरानी नसराद ने यहूद के ज़ेर असर नया रुझान परवान चलाया। ईरानी नसराद लोगों ने नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपकी आल और असहाब को वो रूम के जो रूम की ईसाई सल्तनतें थी, ईरानी यूनानी सल्तनतों के जो बानी थे, उनके जो ताले आज़मा मुअस्सिस थे, जाहो सल्तनत के शहनशाहों और मालो दौलत के जो हरीस थे, उनको नबियों और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात को और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आलो असहाब को उन पर क़यास किया गया है। ये सब कुछ ईरानी नसराद ने अपने से पहले पहलवी, कयानी और बाद में सफवी और काचारी और शायाने ईरान की शक्ल में ईरानी लोगों ने ये सारे कुछ देखा था कि ताले आज़मा हुक्मरान क्या कुछ करते हैं और ताले आज़मा हुक्मरानों के जो नायबीन होते हैं वो क्या करते हैं। लिहाजा ईरानी नसरात के लोगों ने आलो असहाब नबी को अहले ईरान से, यानी आले ईरान से उन्होंने ये सबक लिया, गलत रुझानात को परवान चढ़ाया कि ज़मींदारों, सरमायादारों, जगीरदारों, होशियार और कोना मशक चालबाजों, मुकदमा बाजों, जालसाजों पर कयास किया। और कयास करते हुए उन्होंने कहा कि जिस तरह वो बादशाह ज़र, ज़मीन और जन के भूखे होते हैं और हर तरह के वसाइल को जैद और नाजायज़ तरीके पर हासिल करने, कंट्रोल करने के लिए वो कोशिश करते हैं, इन लोगों ने कुरान को न समझा, कुरान का मफ़हूम न समझा। लिहाजा उन्होंने नबी अलैहिस्सलाम को एक बादशाह बावर करवाया और नबी अलैहिस्सलाम के सहाबा अहले बैत को भी उन्होंने बादशाहों के नाइबीन की तरह कयास किया। लिहाजा इस फितरे से नस्लों को निकालने के लिए ज़रूरी है कि कुरान पर मेहनत की जाए। यही वो वजह है दोस्तों कि हमारे उलमा ने, हमारे फुक़हा ने और हमारे अकाबरीन ने खुलफ़ाए अरबा और खुलफ़ाए खमसा की तरतीब में खुदाई हिकमत पर गौर व फिक्र करके बड़े अजीब व गरीब निकात बयान किए हैं कि खुलफ़ाए राशिदीन की ये तरतीब न इत्तेफाकी वाक़या था, न किसी साजिश और मनसूबा बंदी का नतीजा था। हमारे अकाबिर ने यह कहा कि वो खुदा का मामला अजीम हिकमतों पर, मसलहतों पर मबनी था कि हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुनिया से तशरीफ़ ले जाने के बाद मसनद खिलाफत पर आले रसूल के किसी फ़र्द की बजाय बिलाशुबा वो आले रसूल आला इंसानी औसाफ व कमालात के आमिल थे। इल्म, हिकमत, मारिफत और
قضات اور فہم دین میں وہ ممتاز اور منفرد تھے، یگان روزگار تھے۔ قریش کی ایک دوسری شاخ بنو تیم کا ایک فرد، یعنی بنو ہاشم کی بجائے قریش کی ایک دوسری شاخ بنو تیم کا ایک فرد حضرت ابوبکر صدیق مسلمانوں کے ایک عام انتخاب اور پسندیدگی، جس میں بنو ہاشم بنی عبد المطلب بھی شامل تھے، ان کا ایمان ان کی رضا بھی شامل تھی، ان کے ساتھ حضرت ابوبکر کا تقرر ہوا۔ اس کا مقصد واضح تھا تاکہ پہلے ہی مرحلے میں یہ بات ذہنوں میں کلیئر ہو جائے، راسخ اور عالم آشکارا ہو جائے کہ اسلام کوئی وراثتی نظام اور خاندانی عصبیت کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس میں خلافت و امامت کا انحصار قابلیت خدمات کے ساتھ ساتھ وہ شرعی فیصلے پر مبنی ہے، محض کسی اتفاق اور مجبوری کی بات نہیں تھی۔ حضرت قبلہ عالم گولڈوی رحمۃ اللہ علیہ نے ترتیب خلافت پر بڑی نقطہ رس اور بلیغ گفتگو ارشاد فرمائی ہے۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ بعض متعصب لوگوں کے اس نظریے کی بھرپور آپ نے تردید فرمائی ہے کہ معتدل انداز میں تردید کی، اور حضرت مولا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کو جو ہر لحاظ سے خلفائے ثلاثہ سے پیچھے سمجھتے ہیں، حضرت قبلہ عالم گولڈوی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت مولا کائنات کے بعض اوصاف علم میں، حلم میں، تحمل میں، بردباری میں، جرأت و شجاعت میں، جود و سخا میں، زہد و تقوی میں، بعض دیگر امتیازات و خصائص کا بڑے شرح صدر کے ساتھ حضرت پیر صاحب نے ذکر کیا۔ حضرت پیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر ابتداءً خلافت حضرت علی پر مقرر ہوتی اور حضرت ابوبکر و عمر شیخین ان کے معین و مشیر ہوتے تو یہ بھی اچھا ہوتا۔ اگر صدیق اکبر خلیفہ اول ہوئے اور حضرت مولا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم بحکم خدا بحکم قرآن رحماء بینہم ان کے معین اور مشیر ہوئے تو یہ بھی اچھا ہوگا، آمنا وصدقنا۔ لیکن خلافت کو کوئی نقصان نہیں پہنچا۔ پیر صاحب فرماتے ہیں مولا علی کی علمی فضیلت اور عالم ہونے کے متعلق آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ حضرت مولا کائنات علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کی علمی فضیلت اور عالم ہونا بلا شبہ حضرت مولا علی کا علم شمع روحانیت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مقتبس ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا علم الوہیت خدا سے اکتساب اور رسول اللہ کے علم کامل پر اللہ کے علم کامل کا اکثر پرتو ہے، اور حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علم کا اکثر پرتو حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کے علم پر اکثر پرتو پڑا ہے۔ اس عالم ہونے سے آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ خلافت اولا کا انکار ثابت نہیں ہوتا، نہ ہی خلفائے ثلاثہ کی عدم قابلیت ثابت ہوتی ہے۔ حضرت پیر صاحب قبلہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ انتظامی سیاست کے امور اور جنگوں کی تدابیر کے کرنے میں حضرات شیخین ابو بکر عمر کو ید طولہ کا مقام حاصل تھا، ہر کام انہوں نے کیا، اور وہ بلحاظ انتفاع اسلام کے لیے مسلمانوں کے لیے قابل تعریف اور قابل تحسین ہے۔ خلافت مرتضوی کا سب سے آخر میں ہونا، آپ فرماتے ہیں پیر صاحب کہ موجب تقصیر شان نہیں بلکہ فضیلت ہے اس میں۔ پیر صاحب کی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مرتبہ ظہور میں سب انبیاء کے آخر میں ہے۔ ملفوظات مہریہ صفحہ نمبر 150، ملفوظ نمبر 150 صفحہ نمبر 138 پر پیر صاحب نے فرمایا کہ حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم خاتم الخلفاء ہے، لہذا منظر فدائے دہر میں سارا علی کا ہے۔ حضرت قبلہ پیر سید نصیر الدین نصیر علیہ الرحمہ نے کیا ترجمانی کی؟ منظر فدائے دہر میں سارا علی کا ہے، جس سمت دیکھتا ہوں نظارہ علی کا ہے۔ اہل حوث کی لقمہ تر پر رہی نظر، نانے جمی پہ صرف گزارا علی کا ہے۔ اہل حوث کی لقمہ تر پر رہی نظر، نانے جمی پر صرف گزارا علی کا ہے۔ ہم فقر مست چاہنے والے علی کے ہیں، دل پر ہمارے صرف اجارہ علی کا ہے۔ آثار پڑھ کے مہدی دوران کے یوں لگا، جیسے ظہور وہ بھی دوبارہ علی کا ہے۔ دنیا میں اور کون ہے اپنا بجز علی، ہم بے کسوں کو ہے تو سہارا علی کا ہے۔ اصحابی کن نجوم کا ارشاد بھی بجا، سب سے مگر بلند ستارہ علی کا ہے۔ تو کیا ہے اور کیا ہے تیرے
علم کی بساط، تجھ پر کرم نصیر یہ سارا علی کا ہے، تجھ پر کرم نصیر یہ سارا علی کا ہے۔ حضرت پیر صاحب قبلہ رحمت اللہ علیہ نے کیا خوبصورت، کیا شرح و وضاحت کی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیر سید نصیر الدین شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ کے ساتھ ساتھ اہل سنت کے بہت سارے اکابر کو، اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کو اور دیگر کچوچھا شریف کے سید علی حسین اشرفی کو، اللہ تعالیٰ نے سید شاہ علی حسین اشرفی کچوچھا شریف والوں کو کیا خوبصورت بات کہنے اور فضائل و مناقب اہل بیت اور فضائل و مناقب علی بیان کرنے کا ذوق عطا کیا۔ شعر نازک چیز ہے اور اس میں ایک حد تک مبالغہ بھی ہوتا ہے، اور مبالغہ نہ ہو تو شعر لذت سے محروم ہو جاتا ہے۔ لہٰذا مولا کائنات علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کی منقبت کا انداز دیکھیے۔ اب یہاں بندہ جو ہے وہ غلام کے معنی میں ہے، یہ یاد رہے، یہ بندہ بندگی عبادت کے معنی میں نہیں ہے۔ بعض لوگ چھوٹی چھوٹی بات کو پتہ نہیں کیا سے کیا بنا دیتے ہیں، تو ذرا سنیے، بندہ ہوں میں علی کا، مولا میرا علی ہے، والی میرا علی ہے، آقا میرا علی ہے، ہم نام ہے خدا کا، محبوب مصطفیٰ کا، شان باشان کبریائی، نام خدا علی ہے، محبوب حق کا پیارا، سلطان مسند آرا، وہ مرتضیٰ علی ہے، وہ مرتضیٰ علی ہے، دید علی عبادت، ذکر علی عبادت، کیا شان ہے علی کی، کیا مرتضیٰ علی ہے، اول بھی ہے علی ہے، اول میں بھی علی ہے، آخر میں بھی علی ہے۔ کیا طرحدار معنی، کیا وحدت الوجود کے معارف اور معارف کو، وجدانی نکات کو کچوچھا کے سیدزادے کیا معرفت اور کیا محبت اور کیا وجدانی نقطہ بیان کرتے ہیں۔ اول میں بھی علی ہے، آخر میں بھی علی ہے، ظاہر میں بھی علی ہے، سر خفا علی ہے، مقصود حل عطا کا، منصوب انما کا، مطلوب کل کفا کا، ہاں مرتضیٰ علی ہے، یاسوب دین علی ہے، عین الیقین علی ہے، حبل المتین علی ہے، معجز نما علی ہے۔ شاہ صاحب نے کیا خوبصورت بات کی، جو پھر گیا علی سے وہ پھر گیا نبی سے، نفس رسول اکرم شان خدا علی ہے، ڈوبے جہاز امت یہ کب ہو اس کی ہمت، ہاں نا خدائے امت وہ با خدا علی ہے۔ اور سید شاہ علی حسین اشرفی کچوچھا شریف کے ایک عارف باللہ شاعر، کیا شعر کی نزاکت ہے، کیا وجدانی نقطہ ہے، کیا وہ ایک طرحدار بات کر رہے ہیں، اور حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کا جو نام اللہ تعالیٰ کے واہ العلی العظیم، اللہ کے نام سے جو وہ نام جو ہے وہ اس کی تعبیر، اس کی تشریح عارفانہ نقطہ اجاگر کرتے ہوئے کہتے ہیں، اول سے تا بآخر سوچے تو دل میں سمجھے، اول سے تا بآخر سوچے تو دل میں سمجھے، لا ابتدا علی ہے لا انتہا علی ہے، کار اہم سے ہمدم ہرگز نہ کیجیو غم، مشکل کشائے عالم دست خدا علی ہے۔ کیا بات، کیا ان کا وجدان ہے، کیا ان کی اپروچ ہے، کیا ولایت علی کے ساتھ ان کا تمسک ہے، اور ہم چھوٹی چھوٹی باتوں پر آپس میں الجھتے رہتے ہیں، ایک دوسرے کو تانا دیتے رہتے ہیں، الزام دیتے رہتے ہیں۔ اور شاہ صاحب کیا کہتے ہیں، کیوں ہووے یاس و ہرما، کیوں ہووے دل پریشان، دارین میں ہمارا حاجت روا علی ہے، نرغے میں ظالموں کے پھنس کر بھی اشرفی تو گھبرائیو نہ دل میں، حامی تیرا علی ہے، نرغہ میں ظالموں کے پھنس کر بھی اشرفی تو گھبرائیو نہ دل میں، حامی تیرا علی ہے۔ اور پھر حضرت قبلہ پیر سید نصیر الدین نصیر رحمت اللہ علیہ تو پھر کمال کرتے ہیں، اور انہوں نے تو کیا منقبت، کیا قصیدہ بیان کیا ہے کہ دنیا آشتی کی پھبن مجتبہ حسن، لخت جگر نبی کا تو پیارا علی کا، ہستی کی آب و تاب حسین آسمان جناب، زہرا کا لال راج دلارا علی کا، مرحب دو نیم ہے سر مقتل پڑا ہوا، اٹھنے کا اب نہیں کہ یہ مارا علی کا ہے، کل کا جمال مظہر کل میں عکس ریز، گھوڑے پہ ہیں حسین نظارہ علی کا ہے، اے عرض پاک تجھ کو مبارک کہ تیرے پاس پرچم نبی کا،
چاند ستارہ علی کا ہے، تم دخل دے رہے ہو عقیدت کے باب میں، دیکھو معاملہ یہ ہمارا علی کا ہے۔ دنیا میں اور کون ہے اپنا بجز علی، ہم بے کسوں کو ہے تو سہارا علی کا ہے۔ اور پیر سید نصیر الدین شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کیا عقیدے کی تشریح کا اور اہل سنت کے عقیدے کی ترجمانی، نمائندگی، وکالت پر کہ وہ کسی کی ضد میں توحید نہیں چھوڑی، انہوں نے کسی کی آڑ میں انہوں نے حب رسالت کے پرچار کو بند نہیں کیا، اور کسی فرقے کی رد میں انہوں نے مودت اہل بیت کو نہیں چھوڑا، اور کسی زدگی میں آ کر انہوں نے احترام صحابہ، احترام خلفائے راشدین، احترام ازواج مطہرات کو انہوں نے نہیں چھوڑا۔ پیر صاحب، پیر نصیر الدین شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا عقیدہ حزم، احتیاط، کہ ان کے عقیدے میں عقیدہ توحید کی پاسداری بھی موجود ہے، عقیدے کا تحفظ بھی موجود ہے، عقیدے کے ساتھ عقیدت موجود ہے، اور عقیدت کے ساتھ عقیدے کی پاسداری موجود ہے۔ کیسے پیر نصیر الدین شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، کیوں کر نہ ہوں میں یار سخا فاطمہ زہرا، ہے دختر محبوب خدا فاطمہ زہرا، ہے نور محمد بخدا فاطمہ زہرا، معاشر میں ہے رحمت کی گھٹا فاطمہ زہرا، مادر ہیں وہ زینب کی، حسین اور حسن کی، ہیں آل محمد کی ردا فاطمہ زہرا۔ پوچھا جو کسی نے کہ ہیں خاتون جنا کون، ایستا سے رضوان نے کہا فاطمہ زہرا، ایک ایک نظر حامل صد لطف و کرم ہے، ہیں وارث فیضان و عطا فاطمہ زہرا۔ نام ان کا ہے اکثیر پہ رد بلیات، نام ان کا ہے اکثیر پہ رد بلیات، ہیں درد کی میرے بھی دوا فاطمہ زہرا۔ اوصاف حمیدہ میں وہ ممتاز ہیں سب سے، ہیں جملہ خواتین سے جدا فاطمہ زہرا، دیتی ہے وفائے حسنین اس کی شہادت، ہر لمحہ تھی راضی برضا فاطمہ زہرا۔ اب تو ہے نصیر اور سے عقیدت کا یہ عالم کہ ہر حال میں ہے ورد میرا فاطمہ زہرا۔ حضور سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے متعلق ہمارے جو معاصرین جس انداز کے اندر طب آزمائی، جس انداز کے اندر وہ شان صحابہ کو بیان کر رہے ہیں، باغ فتح کی وضاحتیں کر رہے ہیں، یہ انداز اصلاح طلب ہے۔ یہ جو انداز ہے، اس انداز کے اندر جو ہے جارحیت، تشدد اور اس کے اندر جو ہے شدت نہیں آنی چاہیے، اس میں مودت، اس میں احترام، اس میں تعظیم، اس میں تکریم کا انداز آنا چاہیے۔ اور یہ تکریم کا انداز کہاں سے ملے گا؟ یہ آپ کو صوفیوں کے پاس ملے گا، چشتی قلندروں کے پاس ملے گا، قادری بادشاہوں کے پاس ملے گا۔ وہ پیر سید نصیر الدین نصیر رحمت اللہ علیہ جیسے بالغ لوگوں، بالغ علماء، بالغ محقق لوگوں، اور پھر ہمارے شیخ الاسلام استاد المکرم ڈاکٹر محمد طاہر القادری کی کتب اٹھائیے، ان کے لیکچر دیکھیے، ان کا انداز دیکھیے عقیدے کے تحفظ کا، یہ بھی ہے، یہ طریقہ، یہ حضرت قبلہ عالم پیر سید میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا طریقہ ہے۔ پیر صاحب کیا کہتے ہیں، ہو نہیں سکتی رقم بنت شاہ بطحا کی شان، کیا بیاں ہو قطرہ ناچیز سے دریا کی شان، ایک ذرا کیا احاطہ کر سکے خورشید کا، ایک ادنا کب سمجھ سکتا ہے ایک اعلیٰ کی شان، ہے میرے پیش نظر اس ذات کا ذکر بلند، پست ہو جاتی ہے جس کے سامنے دنیا کی شان، بضع تو منی کہیں جس کو رسول انس و جان، اس سے بڑھ کر اور کیا ہوا اس برے یکتا کی شان، جس کی آمد پہ کھڑے ہوں خود امام الانبیاء، دیکھیے چشم نبوت میں ذرا زہرا کی شان، چال میں حسن خرام احمدی کا بانک پر، والضحا سے ملتی جلتی چہرہ زیبا کی شان، اہل معاشر جس کی آمد پر رکھیں نیچی نظر، کس قدر اونچی ہے اس شہزادی والا کی شان، عائشہ سے پوچھا جا کر رتبہ ام الحسن، پوچھ صدیق و عمر سے لا فتح اللہ کی شان، یہ خواتین جہان نو بھلا سمجھیں گی کیا، مریم و حوا سے پوچھو زینب کبرا کی شان، ذہن محو یاد حق دل جور آدا سے غنی،
دیدنی تھی کربلا میں ثانی زہرا کی شان. حضور سیدہ زینب الکبریٰ سلام اللہ علیہا کی مدت، شان اور منقبت کو حضرت پیر صاحب پیر نصیر الدین شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کس اچھوتے پیرائے میں بیان کرتے ہیں. تیری اس بیٹی کا وہ خطبہ، وہ دربار دمشق، دیدنی تھی کربلا میں ثانی زہرا کی شان. تیری اس بیٹی کا وہ خطبہ، وہ دربار دمشق، علم نانا کا خطابت سے ایام بابا کی شان. مرتبہ حیدر کا بتلائیں تو بتلائیں حسین، ایک تقی پہچان سکتا ہے کس اتقا کی شان. ہے جہاں میں بے عدیل و بے مثال و بے مثیل، ضرب حیدر کی محمد کی سخا زہرا کی شان. جب بنی بنت محمد والدہ سبتین کی، چشم انسان میں دوبالا ہوگی ممتا کی شان. مرحبا زہرا تیرا زوج گرامی بو تراب، خاک میں جس نے ملا دی کیسر و کسرا کی شان. پڑ گئے تھے آبلے ہاتھوں پہ چکی پیستے، بھوک کی شدت سے پتھر پیٹ پر مولا کی شان. اولیاء و اصفیاء کے روپ میں ظاہر ہوئی سیدہ زہرا، تیرے ایک ایک نقش پا کی شان. باقر و شبیر و شبر، زینب و زین العباد، مرحبا کیا اوج پر ہے عطرت زہرا کی شان. وہ تو تیرے ماہ پاروں نے لگائے 4 چاند، ورنہ کیا کر بلکہ ایک تپتے ہوئے سارا کی شان. ورنہ کیا کر بلکہ ایک تپتے ہوئے سارا کی شان. سجدہ حیرت میں ہے اب تک جہان ساجدین، دیکھ کر تیرے پسر کے سجدہ اولا کی شان. جب سوا نیزے پہ آ جائے گا سورج منکرو، جب سوا نیزے پہ آ جائے گا سورج منکرو، اس گھڑی تم پر کھلے گی چادر زہرا کی شان. فاطمہ ماں ہے اس مرد جری کی اے نصیر، لشکر جرار پر حاوی تھی جس تنہا کی شان. یہ مقام، یہ طریق، یہ فضائل اہل بیت، یہ منقبت اہل بیت، یہ مودت اہل بیت، اور یہ مقام اہل بیت کی یہ معرفت، یہ صوفیاء کو حاصل ہے. یہ نری ورک گردانی، نری تقریروں سے، لیکچر دینے سے حاصل نہیں ہوتی. یہ قلب اور باطن کو اور حریم دل کو پاک کرنے سے، اور حریم دل کے اندر مودت اہل بیت کا تخم بیج ڈالنے سے میسر آتی ہے. اور یہ بیج کسی شیخ کامل، قدوۃ الاولیاء سیدنا طاہر علاء الدین گیلانی، حضرت بابو جی قبلہ جیسے لوگ، اور پیر سید حاجی علی حسین شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ جیسے لوگوں کے نسبت سے، فیضان سے، صحبت سے، اور قبلہ عالم پیر سید مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے تربیت، تزکیہ کی منزل، سلوک کی منزل طے کرنے سے یہ میسر آتی ہے. یہ حضرت مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ کے مکتوبات کو کھنگالنے کے ساتھ ساتھ ان کا ذوق، ان کا مشرب اور ان کا عشق اور ان کی معرفت کے حاصل کرنے سے آتی ہے. اور یہ ذوق اور یہ شوق اور یہ وجدان، مودت اہل بیت اور احترام صحابہ کا ذوق، یہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی مولانا امام احمد رضا خان صاحب فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ جیسے لوگوں کا کلام پڑھنے سے بھی، اور ان کی تحقیقات، ان کا فتاویٰ، ان کے ملفوظات، ان کی احکام شریعت اور ان کی کتب کو کھنگالنے کے ساتھ ساتھ تنہائی اور خلوت میں ان کا شعری کلام پڑھنے سے یہ لذت آتی ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے صحیح معنوں میں مودت اہل بیت اور احترام صحابہ، احترام خلفائے راشدین کی دونوں لذتوں سے آپ کو مجھے بہریاب فرمائے. نسلوں کو صحیح ڈائریکشن دیجیے، ناسبیت سے بچائیے، خارجیت سے بچائیے، رافضیت زدگی سے بچائیے، اور صحیح تر عقیدہ جو اہل سنت کا عقیدہ ہے اس کے گرد پہرا دیجیے. افراط اور تفریط سے بچیے اور اپنے آپ کو بچائیے. اللہ